रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ के कारकुन जिले शाह का कत्ल नहीं हुआ बल्कि वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब ने आज एक बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर किस तरह उन्होंने पूरी गेम को उलटने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको उल्टी पड़ गई है। क्या ये कवर अप प्लान है? खान को धमकियां देकर मजीद किस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जलती पर तेल डाला गया है। तशद्दुद नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नए सवालात पैदा हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसे सहाफियों ने फरमाइशी सवालात भी किए हैं कि उस पर उनके जो जवाबात दिए गए उनका कोई तुक नहीं बनता था। इसका मुख्तसर खुलासा इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ का भी एक मौकफ है, वो भी आपके सामने रखूंगा। चूंकि ये एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारा इसका फैलाव है, इस पर कई वीडियोस के अंदर जो है वो बात हो सकती है, तो कुछ आम पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जब से ये वाकया हुआ है उसके बाद जो है वो रात को भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जमान पार्क पर करने के हवाले से एतजाज अहसन ने भी खबर दी। पूरी तैयारियां थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बना तो ये ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर दफा 144 क्यों नाफज की गई, इस पर भी उन्होंने कुछ जवाबात दिए। लेकिन पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से चंद चीजें आपके सामने रखनी जरूरी हैं। और कुछ दोस्तों के उन्होंने जो लोग पकड़े हैं वीडियो बयानात भी चलाए हैं, इस पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का जो मौकफ आएगा तफसीली उस पर अलहदा से बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने आज एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो बड़ी धमकी अमेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जैसे वो एक अपने आप को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ तो देना ही होता है और हक है हर एक को अपना दिफा करने का और अपना मौकफ तो उन्होंने रखा ही है। लेकिन उन्होंने बताया है कि मैं अपनी जिस मनसब पर बैठा हूं तो मैं बड़ा जवाब देता, लेकिन भाई आपकी और क्या हैसियत क्या है, आपकी और औकात क्या है? आप चैनल एक मीडिया टाइकून है और उसके जरिए आप किसी के मालचिए हैं और इसी बिना पर आपको निगरान वजीर आला बना दिया गया है। इमरान खान के आप मुखालफ हैं ज़हनी तौर पर, इसलिए निगरान आप गैर जनबदार तो है ही नहीं। तो और अगर आप वजीर आला निगरान ना होते तो आप हैं क्या? यानी आप इमरान खान तो एक पार्टी का हेड है और आपकी वैल्यू हैसियत औकात वो यही थी और आपका क्या आपने करना था? मैं और तरीके से जवाब देता भाई, और आप क्या जवाब देते? अच्छा, जो आईजी साहब हैं उनका जरा लहजा चेक करें। वैसे उनका जो अंदाजे गुफ्तगू है वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब के भाई लगते हैं, अंदाज जो आईजी साहब का है, लेकिन उसके अंदर वो ऐसी चालाकी के साथ, चरब जबानी के साथ वो बात कर रहे हैं कि जैसे कोई बड़ा नॉर्मल सा मामला है, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं। आगे जो चैनल के कई लोग जो है वो फरमाइशी नजर आ रहे थे, कई लोगों ने जेन्युइन सवालात किए। अब यहां पर जो है ये बड़ा आम मामला है कि आईजी साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी जात पर, हमारी भी माएं बहनें बेटियां हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये निगरान वजीर आला साहब ने भी कहा, बिल्कुल ये आपकी बात जबरदस्त है। और हम क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, हमें गाली दी गई, हमें इल्जाम लगाया गया, ठीक बात है। वो कहते हैं अगर हमारी इज्जत पर, रियासत पर, एजेंसी पर कोई सवाल उठेगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये आप धमकी भी दे रहे हैं भाई। आप, हम कभी नाजायज बंदे को कत्ल नहीं करते, ना इस तरह पुलिस का रिकॉर्ड है, ये आप झूठ बोल रहे हैं आईजी साहब। सानिया मॉडल टाउन आपने बपा किया, यानी आपका जो इदारा था वो वहां पर तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं थी, वहां दफा 144 भी नाफज नहीं थी, वहां बैरियर्स का बहाना बनाया गया। उस वक्त भी शरीफ खानदान के आप जाती नौकर बनकर, तो आपके महकमों के अंदर जो लोग थे उन्होंने वहां खून की होली खेली, ये आपका रिकॉर्ड है। और इसी वजह से पंजाब पुलिस चंद लोग टाउट बनते हैं और वो उसकी वजह से उसका असर होता है और बड़े बड़े शरीफ लोग जो है वो बेचारे जो नौकरी कर रहे हैं वो भी इसके अंदर बदनाम होते हैं। तो आपने सानिया मॉडल टाउन बपा किया, यानी पंजाब पुलिस पर ये एक धब्बा है और लोगों ने देखा आज तक जो है वो एक बंदा भी जेल के अंदर नहीं गया, क्योंकि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो आपको बचा लिया जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, कैसे कवर अप किया गया, यानी उसी मौके पर फौरन एक वीडियो बनती है, फिर दूसरी वीडियो बनती है, तो वो फिर जेआईटी को तब्दील करना, फिर ये सारी चीजें डाउट तो पैदा करती है। तो आप इस तरह अपने महकमे को मासूम और ये साबित नहीं कर सकते। बाकी आपका मौकफ है वो जरूर जो है
یہ جتنے بھی انجریز کا معاملہ ہوا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی تشدد ہوا ہے، یہ 16 جو ہے وہ بتا رہا ہے میڈیکل جو لیگل رپورٹ ہے اس کے اندر MLC اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ اتنی چوٹیں آئی ہیں، بڑا تشدد کیا گیا ہے نازک اعضاء پر فلاں جگہ پر، وہ ساری انہوں نے اس گاڑی کے ہٹ کرنے کے ساتھ لنک کی ہے۔ اس کا جواب بالکل تسلی بخش جو ہے وہ IG صاحب نہیں دے سکے۔ دوسرا انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ دفعہ 144 نافذ کرنے کی بھونڈی دلیل انہوں نے دی ہے کہ عورت مارچ بھی ہو رہا تھا، یا مارچ بھی ہو رہا تھا۔ بھئی اتنی تو وہ خواتین کی تعداد نہیں تھی، اور وہ شملہ پہاڑی سے پریس کانفرنس تھا کہ احتجاج تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ 1-2 گھنٹے تاخیر جو ہے وہ کہہ سکتے تھے PTI کو تھوڑی تاخیر کر لیں، اور وہ تاخیر کر لیتے، اور وہ کوئی اتنا بڑا مارچ نہیں تھا عورت مارچ کے اس کے اندر کوئی 10,000 بندہ آ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ جتنی چیزیں مشکوک طریقے سے آپ نے دفعہ 144 نافذ کی، پھر جب عدالت نے آپ کو بلایا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا، تو اس وجہ سے کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں تھی، چونکہ آپ کو زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ کی ایک طرف عمران خان پر اداروں پر حملہ کیا تو ہم یہ کریں گے۔ IG صاحب یہ مریم نواز روز ججز کو حملہ کر رہی ہیں ججز پر، اور سپریم کورٹ اور عدلیہ ایک ادارہ ہے، تو وہاں جرت دکھائیں ذرا، آپ دکھائیں ہمیں، پوری قوم دیکھے کہ آپ بڑے بات جرت آدمی ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی جرت کیا ہوگی؟ جو سوشل میڈیا پہ بولے گا، جو آپ اس کو پراپیگنڈا میں ڈال کر ریاست مخالف بنا دیں گے، تو یہ اوورال ایک فاشزم جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ آپ دھمکیاں آپ کی یہاں چلتی ہیں۔ شریف اور مافیا کے سامنے ذرا وہ دکھائیں، آپ سندھ پولیس ہے ویسے بڑی بہادر ہے، وہ ذرا زرداری مافیا کے سامنے تو وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ عدلیہ پر جو روز نون لیگ کے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، کیا عدلیہ ادارہ نہیں ہے آپ کا؟ پولیس یہ وردی پر داغ آپ نے خود لگائے ہیں، یہ عوام نے تو آپ کو، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ پل رہے ہیں اور آپ تنخواہیں مروڑتے ہیں، لیکن آگے وہ ریاست کی وفاداری کی بجائے اگر شریفوں اور زرداریوں کے آپ وفادار بنیں گے تو پھر آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جیسے عمران خان کو PTI کو یہ وائیولیشن ہوئی تو یہ کیا صرف PTI پر اپلائی ہوتے ہیں آپ کے قانون، آپ کا آئین، اور آپ کی یہ دھمکیاں؟ تو مریم نواز تو روز بھائی ججز کو گالیاں دے رہی ہے، ججز کے خلاف وہ مہم چلا رہی ہے۔ کوئی مقدمہ درج ہوا ہے؟ کسی نائی موچی کسی نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے، میں تھوڑا سا جو ہے وہ معاملے سے ہٹ رہا ہوں، اب 2 دن پہلے آپ دیکھیے خواجہ آصف نے بیان دیا ہے، وہ بیان جو ریاستی اداروں کے حوالے سے کہ غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے، جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کو نہیں ماننے چاہیے تھے، تو اب یہ بیان جو ہے وہ آرمی چیف چین اینڈ کمانڈ کا کسی نائی دھوبی موچی کسی آگے پیچھے کی کوئی وہ نامعلوم جس کی غیرت جاگتی ہے، وہ جو دکان پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ کر وہ غداری کے مقدمے درج ہوتے ہیں، وہ کسی کی نہیں جاگی۔ کیوں کہ بھئی ایک پیج پہ ہے، یس ہے، جب آپ ایک پیج پہ ہیں تو بے شک گالیاں دیں، آپ جو مرضی کریں، آپ اپنے ہیں، اور دوسری طرف اگر اشارہ تن بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ کر دے، جو جس طرح بات کی گئی اس کو آپ مرضی کا ٹویسٹ دے کر غدار بنا دیں شہباز گل کو، تو یہ اوورال ایک جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے بات کی جی 30 اپریل کو الیکشن ہے، ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ماحول تو آپ نے خراب کیا ہے بھائی، امن کے ساتھ ایک سیاسی ایکٹیویٹی، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کمپین کے آغاز پر ریلی ہے جو بنیادی حق ہے سیاسی جماعتوں کا، اور آپ نے پولیس گردی کر کے امن کو خراب کیا ہے، اور اس کا ملبہ بھی آپ پاکستان کے عام شہریوں پر لگا رہے ہیں۔ کھلے عام درخواست دے رہے ہیں کہ ان سے قتل ہوا، یہ زیادتی ہے، جھوٹا الزام نہ لگائیں، ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھ پر پہلے سازش اب قتل کا الزام لگایا گیا، ہماری بھی فیملیز اور رشتہ دار ہیں، جس طرح انہیں میسج کیے جاتے ہیں یہ زیادتی ہے۔ میں گھر چلا جاؤں گا لیکن دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ بھئی آپ کے پیچھے جو طاقت ہے نا، جو آپ کو لائے ہیں محسن نقوی صاحب، یقیناً آپ کی یہ باتیں بنتی ہیں، آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو کون ہٹا سکتا ہے بھلا کس کی؟ آپ کیوں، آپ تاڑ والے آدمی ہیں، آپ تو اس وقت تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بروکر بنے ہوئے تھے نا درمیان میں، جب یہ ساری چیزیں وہ ویڈیوز آ رہے تھے جہاں سے آپ جو ہے وہ اس سارا مافیا کی، تو آپ کو تو ریوارڈ بظاہر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ مل رہا ہے، ملا ہے اس کا۔ اب دوسری طرف جو ہے
اور آپ کا چینل فیک نیوز کے حوالے سے پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر اس کو چھٹی تھی، یہ پراپیگنڈا کے اندر تھا۔ جس گاڑی میں علی بلال کی لاش اسپتال لے گئی، اس کا مالک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی اس پر اپنا موقف دے گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس تشدد کے شواہد ملے تو مکمل کارروائی کی جائے گی۔ یہ پتہ نہیں کہاں فیصلہ ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ملزمان اور گاڑی کی تصاویر وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ پھر ضلع شاہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں جا کر اتار دیا گیا اس کو، یعنی فورٹرس۔ اور آپ ویڈیو بیان ایک سنیں، میں ابھی اگلی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر دیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ حاجت ہے، اور انہوں نے ہمیں فورٹرس کی پل پر گرایا، اتار دیا، اور ہم ادھر چلے گئے اور ضلع شاہ ادھر چلا گیا۔ یعنی پولیس نے گرفتار کیا، فوراً ان کو چھوڑ بھی دیا ان کے کہنے پہ، اور ضلع شاہ ادھر چلا گیا، اور باقی جو 7-4 بندے تھے وہ ادھر چلے گئے، لہذا بس۔ تو بہت سارے شکوک و شبہات اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو اس کے اندر سوالات ہیں، معذرت کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ایک تو جو ڈاکٹر حسیب ہیں وائی ڈی اے کے، انہوں نے کہا ہے جی زبردست طریقے سے میڈیکل رپورٹ دی گئی ہے، اب کوئی ڈاکٹر اس کو تبدیل نہ کرے، کوئی جو ہے وہ ہمیں چھیڑے نہیں، اور کسی نے بھی پریشرائز کیا تو تمام ڈاکٹرز کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں رٹی رٹائی کہانی سنا دی گئی ہے کہ آج کی آئی جی اور وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کے بارے میں رات کوئی خبر دی تھی کہ کہاں سے کیمروں کا ریکارڈ دیا گیا اور کیا کھچڑی پڑی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ضلع شاہ کی موت گاڑی کے ٹکر سے ہوئی تو سرکاری اسپتال سے ہوئے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیوں تشدد موت کی وجہ بتائی گئی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا۔ ویسے وہ آئی جی صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، لیکن آئیں بائیں شائیں کی ہے، اس کا کوئی تسلی بخش جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا کہ اگر موت اس وجہ سے ہوئی ہے تو پھر جو ہے یہ سارا کچھ یہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ مسرت جمشید چیمہ، انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، اور اس کے اندر یہ پی ٹی آئی کی چونکہ پنجاب کی ترجمان ہے، یعنی وہ تشدد جو ہے وہ اس کے اندر تضاد ہے، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر آئی جی اور محسن نقوی صاحب کے گلے پڑے گی۔ وہ سوالات کے جواب انہوں نے اس طریقے سے نہیں دیے، اور اس کو ایک کور اپ پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ یہ کور اپ پلان ہے، جیسے عمران خان پر قاتلانہ حملے کو کور کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح کا، لیکن مزید جو دھمکیاں لگائی ہیں اس سے مزید جو حکومت ہے اور آئی جی صاحب ان کی جانبداری محسوس ہوتی ہے، اور یہ دھمکیاں، یہ تڑیاں، یہ غیرت ویسے نون لیگ اگر سامنے ان کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی جب ہم عوام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کہتے ہیں یہ آدمی جس نے پوسٹ مارٹم میں تشدد سامنے آنے والے سوال کا جواب نہیں دیا اور نہایت بے رحمی سے ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اور یہ شخص یعنی آئی جی شہید ضلع شاہ کا مجرم ہے۔ اگر اس کے حکم پر تشدد نہیں ہوا تو یہ بتایا کہ اس روز کس کے حکم پر شہید کے جسم پر درجنوں مقامات پر تشدد کیا گیا؟ تو تشدد کا بالکل تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ پھر زینب کا جو والد جس طرح وہ بریفنگ دی گئی اور اس وقت سارے ہنس رہے تھے، اسی طرح کی مسکراہٹیں یہاں بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چوروں اور قاتلوں کی نگران کی پریس کانفرنس میں بہت سے جھول ہے، پوسٹ مارٹم میں تشدد کے ثبوت کیسے جھٹلائیں گے؟ شہید کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں شہید کے قتل کا مقدمہ عمران خان پر کس نے کروایا؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا آج یہ بھی بات کی کہ یہ قتل کا معمولی معاملہ ہے کہ آپ نے ہم پر قتل کی ایف آئی آر کر دی ہے۔ تو بھائی اگر معمولی نہیں تھا تو عمران خان پر کیوں کر دیا آپ نے؟ وہ معمولی تھا؟ یعنی آپ خود اتنے تضادات آپ کی پریس کانفرنس میں ہیں، گرفتار کس قانون کے تحت کیا اور فورٹرس پول پر کس قانون کے تحت اتارا؟ یہ سوال کیا گیا مسرت جمشید چیمہ کی طرف۔ جسم کے درجنوں مقامات پر تشدد کے نشانات کیوں تھے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ڈاکٹر کا تبادلہ کیوں کیا گیا؟ آپ نے قوم کا بیٹا چھینا ہے، اب کم از کم اس کی قبر کی مٹی خشک ہونے دو، پھر جھوٹ گاڑ لینا۔ آج سپہر 3 بجے اصال ثواب کی محفل بھی اب جو ہے زمان پارک کے اندر بڑی تعداد جمع ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جی قتل نہیں ہوا بلکہ یہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہے، لہذا عوام اس کو ایکسیڈنٹ سمجھے۔ تو یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے مزید سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر چونکہ بہت لمبی پریس کانفرنس تھی تو اگلی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔